अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पेशावर में पुलिस लाइन मस्जिद धमाके के खिलाफ एहतजाज में बावर्दी पुलिस एहलकार आज सड़कों पर निकल आए हैं। पेशावर के अलावा नौशहरा, मर्दान, चरसद्दा, मिंगोरा और बन्नू में भी मुजाहरे हुए। इन मुजाहरों में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और उन्होंने नारे लगाए। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में अब तक 101 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 97 जो हैं वो पुलिस वाले हैं और कई 100 जो हैं वो जख्मी हैं। ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है, ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। खून का हिसाब दो, जिंदाबाद। नाज़रीन, जो नारे लगे हैं वो आपने देख लिए हैं। तो जूनियर रैंक के बावर्दी पुलिस एहलकार जो हैं पहली दफ़ा अपने ही महकमे के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकले हैं और वो सख्त सवालात भी कर रहे हैं। जो लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ANP के, उन्होंने भी सवालात उठाए हैं। आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। पहले ये कहूँगा कि दुनिया की कोई टीम यहाँ पे ले आए और वो हमें समझाए कि एक खुदकश इतनी बड़ी बिल्डिंग को किस तरह गिरा सकता है। बस दिस इज़ द पॉइंट। किस तरह हम मान लें कि ये रियासत संजीदा है दहशतगर्दी से निमटने के लिए। किस तरह हम मान लें कि ये हुकूमतें, यहाँ पे एक को बिठाया हुआ था, वो कह रहा था कि मैं तालिबान से बात करता हूँ। आप कौन होते हो? कौन था वो बंदा? उसको लाया जाए, फैज़ हमीद को लाया जाए, जो लोग इमरान खान को लाया जाए। वो कल जब इंटरव्यू दे रहा था तो वो कह रहा था कि 30-40 हज़ार लोगों को हम इधर कपाएंगे। ये उनके मामे दादी के बेटे थे, यानी इन हज़ारों लोगों की कातिलों को वो उनकी सहूलतकारी कर रहे हैं। नाजरीन, आप सरदार बाबक हुसैन ANP के जो लीडर हैं उनकी बात सुन रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमिर राना साहब, डायरेक्टर हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और कई अरसे से आप लिख रहे हैं इस हवाले से और आप बार बार वार्न कर रहे थे कि जी ये सर उठाने लगा है, ये एक मसला बहुत बड़ा है, इसके ऊपर तवज्जो दें, मगर किसी ने तवज्जो ना दी। बहरहाल सैयद अख्तर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिक सेक्रेटरी दाखिला हैं और IG पुलिस जो है वो रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले आपसे इज़हार यकजहती, आपके जो कॉलीग्स हैं बड़ी तादाद के अंदर वो शहीद हुए हैं। इस वक्त ये बताइए सैयद अख्तर अली शाह साहब, पुलिस का मोरल कैसा है? कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ये मैसेजेस भी जा रहे हैं कि जी मुश्तरका तौर पे जितने भी जूनियर ऑफिसर्स हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे और इकट्ठे देंगे इस्तीफ़ा। तो 1 लाख के करीब जूनियर ऑफिसर्स तैयार हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उनका मुतालबा है कि जी आप JIT बनाएं, और JIT बना के ये नहीं कि JIT की रिपोर्ट जो है वो गायब हो जाए, बल्कि वो उसके अंदर कोई ना कोई नतीजा निकले। तो ये दुरुस्त है कि इस तरीके से मोरल डाउन है कि जी पुलिस वाले इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस्तीफ़ा देने को तैयार है? आप ये हमारे पुलिस के जवान भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं और मुआशरे में जब मुख्तलिफ सियासी जमातें भी हैं वो इन इश्यूज़ को उठा रहे हैं तो लामहला ये तो खुद बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। तो इनके जज्बात भी मिले जुले हैं, लेकिन मैं फिर भी बड़े वसूख से कहूँगा कि गुज़श्ता इनकी कारकर्दगी को देखते हुए, और मैं खुद मुझ पर खुद का शामिल हुए हैं, उस वक्त भी जवान शहीद हुए थे, और लेकिन हमने हौसले नहीं आ रहे। उसी लम्हे हमने आसाब पर काबू रखा और ठंडे दिल से हिकमत अमली और असर नो अपना जायजा लिया और फिर आगे बढ़े। तो आज जो कल हुआ तो मुझे उम्मीद है कि पुलिस की लीडरशिप वो तमाम इक़दाम करेगी, बमशमूल जहां पर JIT की बात आई, JIT भी तश्कील दें, और कानून में होम डिपार्टमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो JIT को तश्कील दें, और जो जवानों के जज्बात हैं उनका मदावा करें, उनके जख्मों के ऊपर जो नफ्सियाती लिहाज से है उस पर मरहम रखें। जी आमिर राना साहब, आपने देख लिया कि पेशावर के अंदर इस वक्त जो है मायूसी की आप समझ लें एक फ़िज़ा है और बड़े पैमाने के ऊपर आज पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुज़ाहरे हुए हैं।
مگر اس کو بہت بڑا انٹیلیجنس لیپس بھی کہا جا رہا ہے، اور خود پولیس اہلکار یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ جماعت الاحرار کا کام ہو سکتا ہے. تو آپ چونکہ اسٹڈی کرتے رہے ہیں ٹیررزم کی بیٹ کے اوپر لکھتے رہے ہیں، یہ موڈس اپرینڈائی کس کا ہے، اور کیا جماعت الاحرار جو ہے اس کا گٹھ جوڑ بڑا گہرا تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو آج مظاہرے ہوئے ہیں کے پی کے اندر، یہ ایک حوالے سے بہت خوش آئند ہیں، اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. جب طالبان کو پاکستان میں لایا گیا تو سوات سے لے کے وزیرستان تک، بلکہ یوب قلعہ سیف اللہ تک لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے. تو یہی ایک بڑی ریزسٹنس تھی، اور میرا خیال ہے کہ اب ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ اب عوام جو ہے وہ کسی بھی ایسی پالیسی جو ابہام کے اوپر مبنی ہو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. ریاست نے خود ایک نیریٹو بلڈ کرنا شروع کیا اور کہا دہشت گردی کے خلاف، اور بہت سارے انیشیٹو لیے، نیریٹو کی بات کرتے رہے. اور پھر جب طالبان افغانستان میں آئے تو اچانک ہی آپ کو یاد آیا کہ ابھی پھر دوبارہ پرانے نیریٹو کی طرف جانا پڑے گا. تو اب تو عوام بہت آگے نکل آئے ہیں، اور ریاست لیکن دوبارہ واپس اسی نیریٹو کی طرف جانے کی کوشش کی اس نے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ بڑا ڈیسائسو موومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ ریاست نے اب کیا عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا اپنے دیگر جو آپ کی ترجیحات ہیں اس کو سامنے لے کے چلنا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. جہاں تک آپ کا حزب الاحرار کا ہے، یہ کوئی ابھی علیحدہ سے گروپ نہیں ہے، یہ ایک ٹی ٹی پی کا حصہ ہے، اور بہت عرصہ پہلے یہ اس کا حصہ بن گیا تھا. بلکہ ان کا جو ایک آخری لیڈر ہے خالد خراسانی، وہ افغانستان میں مارا گیا. تو ابھی جتنے حملے ہو رہے ہیں پولیس کے اوپر، خاص طور کے اوپر سیکورٹی فورسز پہ، اس کو وہ اسی کا انتقام کا نام دے رہے ہیں کہ اس کے انتقام کے طور پہ یہ حملے ہو رہے ہیں. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی کی ایک پوری ایک اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کو ایک گروپ جو ہے اس کو حملے کی ذمہ داری قبول کرے، اور دوسرا جو ہے اس کو مذمت کرے. حالانکہ انہوں نے اس کے مذمت کی ہے حملے کی، اور اس کو دوسرے گروپ کو ڈیناؤنس نہیں کیا. تو اسے بہت واضح ہو جاتا ہے کہ افغان طالبان کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے تو اس کو تھوڑا سا سیو کرنے کے لیے پھر ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ اپنے آپ کو سے الگ کرتی ہے. اور آج ہی اتفاق کی بات ہے کہ آج انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں کتنے حملے کیے ہیں. اس میں ڈیرہ غازی خان سے لے کے اور پشاور تک. یہ ٹی ٹی پی نے شائع کی ہے جی. تو جب وہ اپنے رپورٹ خود شائع کر رہی ہے تو اس میں ڈینائل کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پورا کا پورا نیٹ ورک افغانستان کے اندر ہے. تو یہ تو ایک ان کا ایک اپنا ایک پوری جو انٹرنل سچویشن چل رہی ہے وہ الگ سے بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے ریاست کو جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ اپنی افغانستان کی جو پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا ہے. جی، مگر یہ کب کریں گے یہ معلوم نہیں، چونکہ پارلیمنٹ کے جو اس وقت کوریڈورز ہیں وہ بالکل خالی نظر آتے ہیں. شاہ صاحب، آپ کی جانب واپس آؤں گی. آپ چونکہ سابق آئی جی رہ چکے ہیں، آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی. یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر سمجھا جا رہا ہے. آپ کی پولیس لائنز سمجھا جاتا ہے کہ یہ کافی ایسا علاقہ ہے جو حساس ہے، تو یہ آپ کے لحاظ سے بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے؟ کیسے وہاں پہ وقفے سے وہ یہ مواد بھی لاتے رہے، اور پھر جیکٹ جو تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیکٹ بھی جا کے پشاور میں ہی انہوں نے بنائی، سوسائڈ جیکٹ. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے، کیونکہ یہ کسی ایک فرد کا کام تو نہیں ہے، اور نہ یہ اتفاقاً ہوا ہے. یہ جو بھی فرد تھا جس نے یہ کام کیا، یہ ایک نیٹ ورک کا، جیسے کہ یہاں پر تحریک طالبان اور دیگر تنظیموں کا ذکر ہوا، اسی کا ایک رکن ہے. اور یہ اسی علاقے سے کہیں سے یہ ٹرین ہوا ہوگا، کہیں اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی، اس علاقے کا سرویلنس ہوا ہوگا. انہوں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا نا کہ پولیس لائن کہاں پر واقع ہے، پولیس لائن کے اندر مسجد کہاں پر ہے، اور وہاں پر کس وقت کتنے نمازی جمع ہوتے ہیں. اس کی انہوں نے بہت ریکی کی ہوگی. اور یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی چاہے پولیس کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، دیگر ادارے ہیں، اس جنگ کے دوران تو انہوں نے بہت سی پروفائلنگ کی ہوئی ہے. ان کے پاس ہیومن انٹیلیجنس بھی ہے، ٹیکنیکل انٹیلیجنس بھی ہے، اور اس کے ذریعے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا گروپ کدھر ہے، ان کے ساتھ کون مل رہا ہے. تو
یہاں پر میں کہوں گا کہ مجھے نقائص نظر آ رہے ہیں، بلکہ جو تاثر ابھر رہا ہے وہ کچھ خوشائند نہیں ہے. جو نعرے لگائے گئے کہ جو یہ نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے، یہ پہلے یہ نعرے سیاسی جماعتوں کی اسٹیج سے لگتے تھے، لیکن آج آپ نے دیکھا کہ یہ پولیس کی لیڈ فورس بھی تھی، دوسرے بھی تھے. جی، انہوں نے کیوں یہ نعرے لگائے ہیں، یہ جو نامعلوم ہے ہمیں معلوم ہے، ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ اب اشارہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ جیسے باقی سیاسی جماعتوں کے اشارے ہوتے تھے اس کی طرف ہے، تو یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے. اب اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا کہ جب یہ اب پولیس اگر اس قسم کے نعرے لگا رہی ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ مگر اختر علی شاہ صاحب، جو عامر رانا صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے پہلے اس کو کلیم کیا، پھر اسے ڈسٹنس پیدا کر لیا، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شاید اس لیے بھی کر رہے ہیں تاکہ جو اس کا پریشر ہے وہ زیادہ افغان طالبان کے اوپر نہ پڑے، چونکہ پھر پاکستان جا کے افغان طالبان کو کہے گا کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ ان کی بات سے متفق ہیں؟ میں اس حد تک ان سے متفق ہوں کہ اب یہ بلکہ پورے تحریک طالبان نے بھی یہ کہا ہے، صرف یہ ایک گروپ نے اب اس کو کلیم کیا ہے. اس وجہ یہ کہ عوامی جو ہے رد عمل بڑا شدید آیا ہے، تو وہ تحریک طالبان یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کا عمومی جو تاثر ہو لوگوں میں بہت خراب ہو جائے. تو اس لیے یہ احرار جو ہے اب تحریک طالبان کی اگر تاریخ میں بھی نظر دوڑائیں تو یہ تو پہلے سے جو یہاں پر مختلف قسم کی جہادی تنظیمیں تھیں وہ پہلے سے آپریٹو تھی، وہ پہلے سے کارروائیاں کر رہی تھی. یہاں پر جیش محمد تھی، پھر یہاں پر الفرقان بنی، یا حرکت المجاہدین تھی، وہ حرکت المجاہدین عالمی بنی. وہ پہلے پھر بعد میں یہ تحریک طالبان ایک چھتری بنائی گئی جس کے نیچے تمام تنظیمیں، جس میں لشکری جنگ بھی شامل ہے، وہ شامل ہوئی. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ساری تحریک طالبان پاکستان کی شاخیں ہیں؟ یہ شاخیں، یہ بلکہ ڈیفرنٹ پہلے سے ڈیفرنٹ شکلوں میں موجود تھی، اور پھر یہ ایک چھتری کے نیچے آئے جس کو تحریک طالبان کا نام دیا گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ان تنظیموں نے مل کے جو ہے یہ تحریک طالبان پاکستان بنائی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی، اس کے اندر جو لوگ ہیں، جو ملیٹنٹس ہیں، وہ ایک ہی؟ یہ ایک ہی، ان کا چشمہ ایک ہی ہے، چشمہ ایک ہی ہے بنیادی طور پہ. جی ہاں، چشمہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئی آپ کی بات، سمجھ گئی آپ کی بات. عامر رانا صاحب، حال ہی میں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب ہم تحریک طالبان پاکستان سے کوئی بات نہیں کریں گے، امن مذاکرات نہیں کریں گے، مگر ہم بات کریں گے تو افغان طالبان سے کریں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے کہ افغان طالبان سے بات ہوگی اور تبھی پاکستان کے اندر امن آئے گا؟ دیکھیے، یہی ایک راستہ ہے، اور اس کے اوپر تو میں بہت عرصے سے لکھ بھی رہا ہوں کہ جب میں بات آپ سے کر رہا تھا کہ نئی افغان پالیسی، تو اس کا مطلب کہ پرانی پالیسی جو ہے بالکل ناکام ہو گئی ہے. اس کا اعتراف کل بھی پارلیمنٹ کے اندر کیا گیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور بلا کسی خوف کے پہلی مرتبہ یہ ساری باتیں تسلیم کی گئیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں اب طالبان کے ساتھ بات کرنے کے علاوہ چارہ نہیں ہے، لیکن بات ہو کیا وہ امپورٹنٹ ہے، اور کون کرے گا اور کس ذریعے سے ہو تو وہ امپورٹنٹ ہے. ابھی بھی شاید بیک ڈور اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کو فوراً روک دینا چاہیے، کیونکہ طالبان کے ساتھ کبھی بھی جب آپ انفارملی بات کرتے ہیں، پردے کے پیچھے بات کرتے ہیں، وہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. تو اس میں فارمل چینلز کو انوالو کریں، اور فارمل چینل کا مطلب ہے کہ آپ کا فارن آفس ہے، آپ کے پولیٹیکل چینلز ہیں، اور لیکن آپ بات کیا کریں گے، پلان کیا ہے. صرف دہشت گردی تو ایک مسئلہ ہے، بارڈر سیکیورٹی کا بڑا مسئلہ ہے، اور باقی جو شاہ صاحب کہہ رہے تھے وہ بڑا ایک سمپلسٹک سا ویو دے رہے تھے ان تنظیموں کے بارے میں، ٹی ٹی پی کے بارے میں. اگر اتنا سمپل ہوتا تو یہ اس کو ختم کرنا کوئی
वो मुश्किल काम नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि अभी तो वक़्त नहीं है डिटेल में जाएँ, बनी कैसे थी, ग्रुप कौन से थे, कौन कहाँ से आया, अभी जी। क्या सूरत-ए-हाल है। लेकिन एक नुकता बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अभी इसकी पूरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गई है टीटीपी की, और इसने अपने आप को वलायत डिक्लेयर कर दिया है, यानी एक मतवाज़ी एडमिनिस्ट्रेशन इसने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, कुछ केपी की डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसने अपनी लॉन्च की है, और ताकि अपने ट्राइबल जो डिफरेंसेस हैं उसको ख़त्म किया जा सके, और ये जो जमातुल अहरार फैक्शन आगे पीछे जिनका ज़िक्र होता है और आपस में डिफरेंसेस होते हैं, उसको ख़त्म कर दिया है। यानी उन्होंने बाकायदा एक पैरेलल किस्म की वलाया बना ली है, हुकूमत बना ली है, और उसको डिक्लेयर कर दिया है। उनके गवर्नर्स हैं, उसमें कमिश्नर्स हैं, उनके जज हैं। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है इस सतह के ऊपर। बहुत ही कोई सिंपल, इसलिए जब मैं कहता हूँ कि एक फैक्शन ने ज़िम्मेदारी कबूल की और सेंट्रल मीडिया ने कहा कि मज़म्मत की, तो इसका मतलब है ये कि हिकमत अमली हो सकती है। एक वलायत के अंदर ये नहीं हो सकता कि कुछ बागी हों, और उनकी बागी की सज़ा जो है वही है जो एक गद्दार की सज़ा थी। तो फिर स्ट्रैटेजी है, आप कह रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद अख्तर अली शाह साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह के आमिर राना साहब कह रहे थे कि एक फ़ैसला कुन घड़ी आ गई है और लोग जो हैं अपनी हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि कब हुकूमत फ़ैसला करेगी कि उन्होंने दहशत गर्दों का क्या करना है, चूँकि अब पाकिस्तान के हर कोने से लोग एहतजाज कर रहे हैं और पुकार रहे हैं हुकूमत को कि आओ हमारी हिफाजत करो। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फिर से हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज सुबह गुजरात में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस की भारी नफरी ने परवेज़ इलाही के घर को घेरे में ले लिया। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि परवेज़ इलाही के घर छापा चौधरी वजाहत के लिए मारा गया, वो घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए पुलिस वापस लौट आई। पुलिस के मुताबिक चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ गुजरात के थाने में मुकदमा दर्ज है। गुजरात में छापे पर मोनिस इलाही ने अपने बयान में कहा कि कल रात पुलिस ने हमारे गुजरात के घर पर रेड की, ना कोई वारंट ना कोई केस। पुलिस की 25 गाड़ियां तो समझ में आती हैं, पर ये साथ 2 काले वीगो क्या कर रहे थे? इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे, ये उन्होंने ट्वीट किया। नाजरीन, चौधरी बरादरान का ख़ानदान 80 की दहाई से पाकिस्तान की सियासत में छाया हुआ है। ये ख़ानदान अपनी रवायात और वज़ेदारी की वजह से मशहूर है। 2018 के इंतखाबात के बाद चौधरी बरादरान ने इमरान खान का साथ दिया, लेकिन चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के ख़ानदानों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर मार्च 2022 में सामने आए, जब चौधरी शुजात का ख़ानदान PDM के साथ चला गया और परवेज़ इलाही का ख़ानदान इमरान खान के साथ तरीके अदम एतमाद के दौरान खड़ा हो गया। लेकिन दोनों ख़ानदानों के दरमियान इख्तलाफात अपने अरूज पर 22 जुलाई को पहुंचे, जब पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के दौरान चौधरी शुजात ने बतौर पार्टी सदर स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिखा कि काफ लीग के मेंबरान जिन्होंने परवेज़ इलाही को वोट दिए, उनके वोट नाशुमार किए जाएं। इस खत के बाद परवेज़ इलाही वज़ारत आला के ओहदे से महरूम हो गए, लेकिन बाद में अदालत ने उनको ओहदे पर बहाल कर दिया। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि काफ लीग को तहरीक इंसाफ में ज़म किया जा रहा है, इसलिए रवा साल 16 जनवरी चौधरी शुजात ने परवेज़ इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। उसके बाद 25 जनवरी परवेज़ इलाही ग्रुप ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से ही हटा दिया। चौधरी शुजात ने इलेक्शन कमीशन से रजू किया और इलेक्शन कमीशन ने उनको बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बहाल कर दिया। वफाकी वज़ीर बराए सरमाराकारी और काफ लीग के सीनियर नायब सदर जो हैं चौधरी सालेक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहिबजादे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि पार्टी स्ट्रक्चर एक तरफ, मगर ये जो 10 के 10 रुकन थे पंजाब असम्बली के अंदर, अब तो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, और गुजरात के अंदर आपका जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो तो परवेज़ इलाही के साथ है, तो उस हवाले से आप क्या करेंगे? पार्टी को आप मुनज़्ज़म कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं समझता हूँ कि जी अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये चौधरी शुजात हुसैन साहब ही के हल्का था जहाँ से सबने सियासत का आगाज़ किया। इससे पहले चौधरी ज़हूर इलाही जो मेरे दादा थे वो पॉलिटिक्स में थे, तो वो तो वक्त और हालात बदलते के साथ साथ तो अब जो है वो लोग डिफरेंट किस्म के क्लेम कर रहे हैं। मेरा कोई क्लेम नहीं है गुजरात की सियासत पे, ना ही वहाँ पे लोगों पे।
نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاستدان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ میرا حلقہ ہے تو یہ اس کا حلقہ ہے. ہم سب عوام کے نمائندے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس کو عوام کی پذیرائی ملے گی، جو صحیح کام کرے گا، جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا، عوام میرے خیال میں اس کو ووٹ دیں گے. تو ہم نے ڈیفینیٹلی اس کو ری آرگنائز کرنا ہے، اور ہم ان حالات میں پلان کے تحت نہیں آئے جی. ہم سب اکٹھے ہی تھے جب پی ڈی ایم کے بارے میں بات ہوئی کہ جی ان کے ساتھ چلنا ہے. کیوں جانا ہے ان کے ساتھ؟ کیونکہ وزارت اعلیٰ وہاں سے ملے گی. تو پرویز الہی صاحب کا ایک یہی انہوں نے ہمیں بھی ہدایات دی، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ریکویسٹ کی کہ جی آپ مختلف لیڈروں کے پاس جائیں اور ان کو کنونس کریں، کیونکہ عمران خان صاحب نے مجھے وزارت اعلیٰ آفر نہیں کرنی. جب ہمارا پی ڈی ایم کے ساتھ ہر چیز فائنل ہوگی اور آخر میں دعائے خیر بھی ہوگی، تو اگلے دن جو ہے وہ یہ پھر ایپیسوڈ ہو گیا کہ جی ہم نے بلی گانا جانا ہے، اور وہ بھی صرف مل کے واپس آئیں گے اور جو بات ہوگی آپ سے مشورہ کریں گے. تو اب ہم اس سچویشن کے اندر انوالو ہو گئے کہ جہاں پہ چودھری شجاعت صاحب نے ہر ایک جماعت کے سربراہ جو بھی پی ڈی ایم میں شامل تھا ان سب سے کمٹمنٹ دی. حالانکہ وہ ہمیں کہتے رہے کہ جی پرویز الہی صاحب پہلے بھی کمٹمنٹ دے چکے ہیں، لیکن 2 دفعہ بیچ میں ان کے برخوردار کا کوئی نہ کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. تو پرویز صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ نہیں، اب بالکل کلیئر ہے، آپ پی ڈی ایم کو زبان دے دیں، میں اب ان کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا. تو اس سیناریو کے اندر چودھری شجاعت صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ میری ساری زندگی کی سیاست ہے، میں نہیں چاہتا کہ کل کو لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھائیں کہ چودھری شجاعت نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. تو بس اس سلسلے کے اندر پھر ہم پی ڈی ایم کے ساتھ چل پڑے، اور اسی طرح ہی پھر دوریاں پیدا ہوتی گئیں مزید. نہیں مگر یہ کوئی پلان نہیں تھا جی، لیکن کیونکہ اب ہو چکا ہے جی، تو اب جس طرح ہے سچویشن اسی طرح ہی ہے جی، اب اسی طرح لے کے چل رہے ہیں اس کو. نہیں آپ نے بالکل درست کہا کہ دعائیں خیر ہو گئی تھی، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کے بعد جو ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی اس کے بعد وہی ہوں گے وزیر اعلیٰ کے نمائندے. مگر پھر آپ نے درست کہا کہ آپ وہ چلے گئے ادھر بنی گالا. مگر کیا بنی گالا یہ درست ہے کہ آپ نے بھی ساتھ جانا تھا؟ مجھے انہوں نے کہا نہیں، لیکن پرابلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں ان کے ساتھ جاؤں گا. لیکن مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ایک رات پہلے پرویز صاحب، ہم سب لوگ، ایون میرا کزن حسین الہی، ہم سب بیٹھ کے ان کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اور عہد و وفا کے وعدے ہو رہے ہیں. ہاں، وہ مجھے جب دیکھیں گے بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تو ان کے کیا احساسات ہوں گے. تو اس لیے میں اوائڈ کیا، میں نہیں گیا جی ان کے ساتھ. اور کیونکہ جاتے ہوئے وہ یہ کہہ کے جا رہے تھے کہ ہم صرف ملنے جا رہے ہیں اور ان سے صرف بات سنیں گے اور واپس آ جائیں گے، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے، جو بات رات کو طے ہوگی وہی فائنل ہے. اب مجھے نہیں پتا ہمارے گھر ایپیٹ سے بنی گالا کے درمیان میں کیا ہوا، اور وہاں سے نکلنے اور گھر آنے سے پہلے یہ چیز کا اعلان بھی ہو گیا کہ جی وہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. مگر کیا پشاور کا بھی کوئی رول تھا اس وقت؟ پشاور میں آپ کو پتہ ہے غیر سیاسی شخص وہاں پہ موجود تھے، کیا ان کا کوئی رول تھا؟ یا فرا گوگی یا جو بشرا بی بی ہیں ان کا بھی کوئی رول تھا اس جو یہ پورا ہوا؟ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا جی، لیکن آئی ایم شیور کہ ایک دم سے جو چینج آف ہارٹ ہوا ہے، شاید کہیں اور سے کچھ شیورٹیز ملی ہوں یا کوئی بات ایسی ہوئی ہو، آئی ڈونٹ نو، یا کسی کا کوئی پرسنل انٹرسٹ ہو جو صرف پی ٹی آئی میں جا کے ہی اس کو بینیفٹ ہو سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی جی. چونکہ آپ کی کافی قربتیں رہی ہیں، آپ کے خاندان کی انٹر میرجز بھی رہی ہیں، اور آپ لوگ ہمیشہ مشاورت کے ساتھ چلتے رہے ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت تلخی ہوئی ہے آپ کی اور آپ کے کزنز مونس الہی صاحب کے درمیان بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک رول ادا کیا گیا؟ چونکہ مونس الہی بار بار ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اس وقت موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے کیئر ٹیکر محسن نقوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اچھا رول ادا نہیں کیا. یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جو خط لکھا تھا آپ کے والد نے، جو لکھا تھا ایز پارٹی ہیڈ اپنے باقی رکن کو کہ جی آپ نے پرویز الہی کو نہیں ووٹ ڈالنا، وہ بھی محسن نقوی نے لکھا تھا. بالکل غلط بیانی سے اٹھا لے رہے ہیں جی، ان کو سارے حقائق کا علم ہے. کوئی ایک ان کو اسکیپ گوٹ چاہیے، کسی پہ الزام لگانا ہے، تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کا نام لینا شروع کر دیا. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب مجھے شجاعت صاحب کو بارہا روزانہ کی بیسس پہ، ایک دفعہ تو وہ بیمار تھے، ان کو تب بھی بھجوایا گیا اسلام آباد کہ آپ ابھی جائیں، فوری طور پہ جا کے زرداری صاحب سے ملیں، مولانا فضل الرحمان سے ملیں اور ان کو کنونس کریں. اس
کے اوپر چیمہ صاحب نے کہا کہ جی ہم 2 دفعہ ساری ایکسرسائز کر چکے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹویٹ آ جاتی ہے کہ نہیں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ اپنا ذہن بنا لیں اس اور شجاعت صاحب کو مزید شرمندہ نہ کریں. تو انہوں نے کہا نہیں اب فیصلہ ہو گیا، ختمی فیصلہ ہے اور آنا ہے. تو مطلب وہاں پہ آئی ڈونٹ نو محسن نقوی صاحب کا بار بار ذکر کر دینا، کیونکہ ان کو کسی نہ کسی پہ الزام لگانا ہے، کیونکہ ان کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. ان سے یہ سوال ڈائریکٹلی اگر آپ کی وساطت سے وہ اس کا جواب دیں، ضرور دیں کہ بھئی آپ تو ان لوگوں کو کنونس کرتے رہے اور ان کو کہتے رہے کہ بھی کمٹمنٹ کر رہا ہو، زبان دے آؤ، میں کھڑا رہوں گا، تو اس کے بعد بیک آف کیوں کر گئے؟ اس کے اوپر وہ پھر باجوہ صاحب کو الزام لگا دیتے ہیں، کبھی محسن نقوی، کبھی باجوہ صاحب، کبھی کوئی اور. تو مطلب میں تو اس پہ یہی کہوں گا جی، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گا کہ یہ ہمارے حقیقت ذرائع ہمیں کہ انہوں بتاتے نے ہیں ہمارے خاندان میں جی دراریں ڈالی. کسی نے ہمارے خاندان میں دراریں نہیں ڈالی، جی ان کے رویوں کی وجہ سے دراریں پڑی ہیں. جب آپ کہتے ہیں رویوں کی وجہ سے، تو کیا رویہ پرویز الہی صاحب کا صحیح نہیں تھا، وجاہت صاحب کا صحیح نہیں تھا، یا مونس صاحب کا صحیح نہیں تھا؟ میں سمجھتا ہوں جی کہیں نہ کہیں ہر کسی نے اس میں حصہ ڈالا ہے. وجاہت صاحب نے ہمارے گھر میں کھڑے ہو کے ہمارے اوپر ڈالروں کے الزام لگا دیے. ٹھیک ہے جی، پرویز الہی صاحب اپنے انٹرویوز میں بارہا کہتے رہتے ہیں کہ اس کو وزارت کا شوق تھا، کبھی کہتے ہیں کہ اس کو پلیٹ میں رکھ کے میں نے شپ دی. تو مطلب مونس الہی صاحب کہتے ہیں کہ جی ماموں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا. ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، نہ زبان درازی کی. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ رویے ہی ہیں جن کی وجہ سے دوریاں بڑھتی ہیں. مگر ایک وقت ایسا بھی تھا جب پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جہاں پہ انہوں نے نیپیوں کی بات کی تھی، اس کے بعد تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کے درمیان. تو کیا یہ درست ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو پرویز الہی صاحب نے کہا تھا کہ آپ جائیے اور بات چیت کریں، پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی بات چیت کریں کہ اگر ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ مسائل حل ہو جائیں تو ہم اس طرف چلے جائیں؟ اس دوران بات چیت چل رہی تھی جب انہوں نے انٹرویو دیا تھا جی، اور پرویز الہی صاحب کے کہنے پہ ہی، ان کے انکریج کرنے کے اوپر ہی بات چیت شروع کی گئی اور بار بار انکریج کیا گیا ان کو. میں ابھی آپ کو اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی بتائی ہے، تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی. تو پاکستان مطلب مسلم لیگ دو ہفتے پہلے جو ہے وہ اس طرح کے بیانات تھے، اور پھر اس کے 2 ہفتے بعد ان کو ایک دم سے ریئلائزیشن ہوگی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک بچانے نکلے ہیں، تو ہم نے بھی ساتھ چلنا. آپ ریسنٹ ایونٹس بھی دیکھ لیں، وہ نیپیوں والی بات تو بہت پرانی ہوگی، بیچ میں کئی اور بھی ایسے بیانات آئے جہاں سے لگتا ہے کہ کوئی مسٹرسٹ ہے آپس میں ان کا. آپ کی تو کافی رشتہ داریاں ہیں، کبھی آپ کو پتا چلا کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے دعائے خیر کی اور پھر اپنا جو ہے فیصلہ بدل دیا؟ کوئی ایسی واضح وجہ مجھے تو نہیں ابھی تک سمجھ آئی، بس وہ انہی کا ایک وہ بیان آیا تھا کہ جی ہمیں باجوہ صاحب نے کال کی تھی. اب یہ وہ جانتے ہیں یا باجوہ صاحب جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا معاملہ. آپ کو باجوہ صاحب نے ہمیں کال کی بتا تھی؟ تو نہیں، بالکل بھی نہیں، کسی نہ شجاعت صاحب سے نہ مطلب کوئی ایسا بات ہی نہیں ہوئی کبھی. تو آپ نے جو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پی ڈی ایم کی طرف جانا ہے، کیا وہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا یا آپ نے مشاورت کی تھی غیر سیاسی لوگوں سے یا اسٹیبلشمنٹ سے؟ یہ فیصلہ متفقہ فیصلہ تھا، اس میں چودھری وجاہت صاحب بھی شامل تھے، پیش تھے، بلکہ پرویز الہی صاحب بھی اس میں تھے، میرے والد صاحب بھی شامل تھے، اور مونس الہی صاحب بھی ان میٹنگز میں بیٹھتے رہے جہاں پہ یہ بات چیت ہوئی ساری. وہ بلکہ ہمارے ساتھ گئے زرداری ہاؤس بھی، وہاں بھی یہ ڈسکشن ہوئی ساری. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جی یہ بعد میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. کھل کے بات کریں جو مگر کیا اسٹیبلشمنٹ سے تب مشاورت ہوئی تھی جی سالک صاحب؟ اسٹیبلشمنٹ سے مشاورت ہوئی تھی کہ جی ہم پی ڈی ایم کا ساتھ دیں گے جو تحریک عدم اعتماد ہے؟ نہیں جی، نہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، کیونکہ ان کو تھا کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کس طرف سے ملتی ہے. عمران خان صاحب 2 سال ہو گئے تھے یہ کہہ کہ ان کو کئی لوگوں نے ان کو عمران خان صاحب کو کہا کہ جی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیں تو ذرا صوبے میں کوئی کام شام ہوگا، کوئی ڈیولپمنٹ اور باقی چیزیں ایڈمنسٹریشن بہتر ہوگی. لیکن وہ عمران خان صاحب نہیں مانتے تھے. آئی ڈونٹ نو ان کی اپنی وجوہات ہوں گی، انہوں نے کیا انالیسس کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، وہ ان کے لیڈر ہیں، ان سے خود پوچھ سکتے ہیں. لیکن اس میں اور آپس میں ہم نے مشاورت کی تھی کہ جی کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ آفر آئی ہے تو ان کو قابل قبول تھی پرویز الہی صاحب کو، اور انہوں نے ہر جگہ شجاعت صاحب کو بٹھایا بھی اور بھجوایا بھی اور کنونس بھی کرنے کی کوشش کی، دوسری جماعتوں کو بھی شجاعت صاحب کو کہا ان کو بھی منائیں.
تو ہمارا تو اس طرح کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہوا, نہ ہی کسی نے ہمیں بھجوایا کسی کے پاس. ٹھیک ہے, ادھر چھوٹا سا ایک وقفہ شامل کرتے ہیں, مگر ہمارے ساتھ ہیں چودھری صالح حسین صاحب, اپنے خاندان کی سیاست کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں, اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اب کاف لیگ کا مستقبل کیا ہوگا, چونکہ یہ کنگز پارٹی رہی ہے, اور کیا وہ کنگز پارٹی کا جو ایک سٹیٹس ہے مینٹین کر پائے گی ان دا ڈیز ٹو کم, اور جو الیکشنز آنے والے ہیں اس حوالے سے چودھری شجاعت حسین صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری اور کاف لیگ کے سینئر نائب صدر چودھری صالح حسین صاحب. صالح صاحب, آپ بریک سے پہلے اختلافات کی بات کر رہے تھے, تو آپ نے تو بڑے کھل کے بتایا کہ اختلافات آپ کے تب پیدا ہونے شروع ہوئے جب چودھری پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں گے, مگر پھر انہوں نے اپنی وہی جو زبان ہے وہ واپس لے لی اور بنی گالا چلے گئے. مگر مونس الہی صاحب نے ایک انٹرویو دیا, یقیناً آپ نے شاید پڑھا بھی ہوگا, اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو آپ کے اختلافات تھے وہ جو جائیداد ہے اس کی تقسیم کے اوپر بنے. یہ بھی بالکل غلط بیان دے رہے ہیں جی. اس میں ضرور انہوں نے اس طرح کے معاملات کیے. اگر وہ اختلافات آپ کے سامنے رکھ لوں یا میڈیا کے سامنے تو شرمندگی نہیں کوئی ہوگی, اور وہ اس بنی گالا والے ایپیسوڈ کے بعد ہوئے ہیں, اس دوران سارے معاملات جو انہوں نے کیے ہیں. آپ بتانا پسند کریں گے کہ کن بنیاد کے اوپر یہ اختلافات بڑھ گئے؟ نہیں جی, میں نہیں, مطلب بڑھ نہیں گئے اختلاف, تو ایکچوئل تو اس بات پہ ہوا, اس کے بعد تو بات چیت ہی ختم ہو گئی. اس دوران پھر انہوں نے جو کاروائیاں ڈالنے کی کوشش کی تو obviously اس پہ ہم نے ریزسٹ تو کرنا تھا نا, لیکن میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میڈیا پہ. ٹھیک ہے, فیئر انف, ظاہر ہے آپ کے اپنے خاندان کی بات ہے, مگر اس کے اندر تقسیم تو پیدا ہو گئی ہے, اور اب جو ورکرز ہیں آپ کے وہ خاص طور پہ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے آپ کی فیملی کو فالو کرنا ہے یا پرویز الہی صاحب کی فیملی کو فالو کرنا ہے. مگر جو وہ 10 PMLQ کے جیتے ہوئے آپ کے پاس MPs تھے وہ تو سب کے سب میں نے پہلے بھی جس طرح کہ کہا کہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں, اور جو کنونشن بھی پرویز الہی صاحب نے کیا کافی بڑا کنونشن تھا, تو پھر کیسے آپ پارٹی کو پھر سے متحرک کریں گے؟ دیکھیں جی, اس میں ورکرز ایکچوئل اس دن کنفیوز ہوئے جس دن انہوں نے کہا کہ جی ہم PTI میں ضم ہونے جا رہے ہیں. تو obviously ایک ورکر ہے جو آپ کی اپنی جماعت کا ہے, اس کو آپ یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی تمہاری تو ایگزسٹنس جو ہے وہ آگے PTI کے اندر ہی ہوگی, اور ہم خود بھی PTI کے اندر جا رہے ہیں, اور تمہارے سے پوچھے بغیر تمہیں بھی ساتھ ہی لے کے جا رہے ہیں. تو obviously اس دن سے کنفیوژن سٹارٹ ہوگی, لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کافی کلیئرٹی آ گئی ہے ان کے فیصلے کے بعد. اور دوسرا جو آپ کنونشن کی بات کر رہی ہیں, وہ مجھے اس کے اندر کے بھی حالات پتہ ہیں جی. وہ وہیں سے MPs کو, ہر MP کو بولا کہ 20 بندے لے کے تو پہنچ جانا صبح. کسی جنرل کاؤنسل کو جو ہے جی اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اس کا 7 days 10 days کا, اگر ارجنٹ ہے, اور اگر نارمل جنرل کاؤنسل آپ بلا رہے ہیں تو 20 days. نہ وہ فالو کیا گیا, نہ کوئی اور اس طرح کی چیز ہوئی. مگر چونکہ گجرات کے اندر یہ کہا جاتا ہے, اور بار بار مونس الہی صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی گجرات کی سیاست جو ہے وہ شجاعت حسین صاحب کے بیٹوں نے نہیں کی, تو اب جب اگلا الیکشن آئے گا تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کزن جو ہوگا وہ کزن کے خلاف گجرات کے اندر آمنے سامنے ہوگا؟ سیاست کی نہیں, سیاست کرنے نہیں دی ایکچولی. کیا مطلب اس بات کا مطلب وہ سمجھ جائیں گے. آپ جو آپ کے ویورز ہیں, جو آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ بتانا چاہیں گے کہ کیوں گجرات کے اندر آپ سیاست نہیں کر پائے, آپ کو کس نے نہیں کرنے دی؟ میرا خیال اتنا ہی کافی ہے جی. اچھا ٹھیک ہے, سمجھدار ظاہر ہے سمجھ ہی گئے ہوں گے. مگر آپ اب جو اب اس سال الیکشنز ہونے والے ہیں, اس حوالے سے آپ کی پارٹی نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, PDM کے ساتھ, کیا فیصلہ کیا ہے آپ نے؟ جی اس میں ہم آپس میں مشاورت کریں گے, اور میں سمجھتا ہوں جو پارٹی کے اندر جو مین چیز میرے نزدیک پہلے ہونی چاہیے تھی اور آگے بھی ہوگی, وہ مشاورت کا عمل ہے, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ہم آپس میں مشاورت بھی کریں گے, اور ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی PDM کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی یا دوسری چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو وہ جب وقت آئے گا آپ بات کریں گے. مگر چودھری شجاعت حسین صاحب زیرک سیاستدان ہیں, اور ہمیشہ جو ہے ووٹر کو اور سونگ لیتے ہیں کہ جی کس طرف ہوا جا رہی ہے. تو انہوں نے ایک بات کہی کہ جی اگر آپ اکانومی معیشت, زرداری صاحب سے بات کی, اگر آپ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فائدہ مند بات ہوگی. اس وقت جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ مہنگائی اپنے عروج کے اوپر ہے,
تو جو اس وقت پرفارمنس ہے پی ڈی ایم حکومت کی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، بینگ اے پاکستانی پہلے مجھے خود بھی فکر ہے اس چیز کی. سیاست تو ہوتی رہے گی، لیکن اگر ملک ترقی کرے گا تو ہی ہم سب کی ایگزسٹنس جو ہے مطلب وہ کوئی یوزفل ہوگی جی. اگر ہم چپ کر کے آنکھیں بند کر کے آپ کو میں کہتا رہا ہوں کہ نہیں جی ہر چیز ٹھیک ہے اور سب اچھا ہے، تو جو مسائل ہیں وہ بالکل سامنے ہیں جی. اب یہ حکومت کا اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حکومت کو بھی جو اپنا مشورہ دے سکتے ہیں مثبت، جس سے اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، باقی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، وہ دیں اور دیتے بھی ہیں. اسی لیے چوہدری شجاعت صاحب نے یہ بات بار بار کہی کہ اس ٹائم پہ پی ڈی ایم کا ٹارگٹ معیشت ہونا چاہیے. سیاست جو ہے وہ ہم بعد میں بھی کرتے رہیں گے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس ٹائم حکومت میں نہیں ہیں، تو وہ جس طرح مچھلی پانی سے باہر ہوتی ہے اس طرح وہ تڑپ رہے ہیں اور مشورہ نہیں دے رہے کہ اگر وہ حکومت میں آ جائیں گے تو کیا بہتری لے کے آ جائیں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں اکانومی کے اوپر جو ہے نا جی، وہ چاہے آپ اپوزیشن میں ہو یا گورنمنٹ میں ہو، اس کے اوپر کوئی ایک ان کو ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی دعوت دی جائے اور سب سے اکانومی کے اوپر جو ہے وہ ہم سب ایک ہی پیج پہ ہوں، تاکہ اگر جو بھی حکومت آئے وہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے جی آپ کے اکنامک فیصلوں کے اوپر، جس کی وجہ سے انویسٹر بھی جو ہے وہ پریشان رہتا ہے ہر وقت کہ جی جب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ ساری پالیسیز بدل کے نئی پالیسیز لے آتی ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں، چاہے وہ ملک کے فائدے میں بھی ہوں. تو ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے. مطلب ہمیں یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو ملک تباہ و برباد ہو جائے تو اور اچھا ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں مطلب جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں حکومت میں نہیں ہوتے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے تو چلو اور اچھی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ کا گراف نیچے گر رہا ہے. ان چیزوں سے ہم باہر آ جائیں. ملک ہمارے ارد گرد آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے جی. مطلب آپ بھی ٹریول کرتی ہوں گی، میں بھی ٹریول کرتا ہوں بچپن سے، دنیا میں مختلف ممالک میں جا رہا ہوں. وہ جو ان کے حالات تھے 20 سال پہلے اور جو ہمارے حالات تھے اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. بہت لمحہ فکری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے جو والد ہیں ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کی پریڈکشنز جو ہوتی ہیں سیاست کے بارے میں وہ ہمیشہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو آپ ان کے بیٹے ہیں، ظاہر ہے ان سے مشاورت بھی کرتے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اس سال الیکشنز ہو جائیں گے؟ جو حالات چل رہے ہیں جی ہونے تو چاہیے، لیکن اب اللہ بہتر جانتا ہے جی کہ کس طرح حالات جا رہے ہیں. نامعاشی حالات اور سیکیورٹی کی جو نئی ایک سچویشن بن گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو چاہیے کہ باقی ساری جماعتوں کو انکلوڈنگ اپوزیشن ان کو سب کو ٹیبل پہ بٹھائیں اور سب سے مشاورت کریں کہ بھئی آپ لوگوں کو اتنی جلدی الیکشن کروانے کی، الیکشن کے بعد آپ کیا کرنا کیا ہے وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں تاکہ ہم ابھی سے ہی وہ اصلاحات شروع کر دیں. مگر اصولی طور کے پر الیکشنز اسی سال ہونے چاہیے جی. جو ان کا ٹائم ہے الیکشنز کا، جو ڈوریشن ہوتی ہے گورنمنٹ وہ اس سال اکتوبر میں ہوں، پھر اس کے اگر آپ اس کے تحت چلیں تو پھر اکتوبر میں ہونے چاہیے الیکشنز. جی میں خیال ہے گورنمنٹ شاید اگست میں ٹرم پوری ہوتی ہے. جی بالکل، اسمبلیوں کی ٹرمز اگست میں ہی پوری ہوتی ہیں. 90 ڈیز بعد جو بھی پروسیس. جی جی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ چودھری صالح صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو ناظرین، چودھری صالح حسین جو ہے، جو ان کی فیملی کے اندر، خاندان کے اندر جو دراریں آئی ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے. اور جو چودھری برادران ہیں گجرات کے، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ واضح طور کے اوپر دو دھڑوں میں بٹ گئے ہیں، اور جو آنے والی سیاست ہے اس کے اندر پرویز الہی صاحب کے خاندان کی ایک الگ سیاست ہوگی اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے خاندان کی ایک الگ سیاست ہوگی. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.